अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आख़िर अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात खुदागाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही या रहमतुल आलमीन। जब मस्जिद के अंदर लोग बैठे हों तो फिर मेहराब के सामने नमाज पढ़ना कोई ज़्यादा फजीलत की बात नहीं, सुकून के पीछे पढ़नी चाहिए। अब बिल्कुल आदमी मिडल में खड़ा हो जाए ताकि गुजरने आने जाने वालों के लिए सहूलत हो, तो सुकून के पीछे ओट के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए। हज़रात गिरामी, कल की नशस्त काफ़ी तवील होगी और जो मैंने आपके सामने उन्वाने गुफ्तगू के लिए 2 आयतें मैंने तिलावत की थी, उनके बारे में तफसील के साथ कुछ गुज़ारिशात में पेश नहीं कर सका। एक आयत तो वो थी कि जिसका ताल्लुक अज़वाज मुतहरात के साथ था, और एक आयत वो जिसका ताल्लुक हुज़ूर मौला कायनात के साथ था। अज़वाज मुतहरात की अज़मत और फजीलत को मैंने बयान किया है। इसी माह रवां की 10 तारीख को मेरी और आपकी माँ हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है, और ज़ाहिर है कि जब भी हमारे असलाफ के बुज़ुर्गान दीन के दिन आते हैं तो हम बाकायदा, अगरचे वो इसके मोहताज नहीं, हम अपनी अकीदत को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी ग़ुलामी को निभाने के लिए उनकी बारगाह में कुछ न कुछ नजराना है अकीदत पेश करते हैं। 10 तारीख को चूँकि आपका विसाल है और आपका विसाल भी माह रमज़ान में है, और हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर मौला कायनात के वालिद गिरामी वो या हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा से 3 दिन पहले बहुत हुए हैं या 3 दिन बाद बहुत हुए हैं, ये मुअर्रिखीन को इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि उनका विसाल 3 दिन पहले हुआ, बाज़ कहते हैं 3 दिन का वक्फा पड़ा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अजीम जानिसार कि जिनकी मौजूदगी में सरकार पर कोई गज़ान नहीं पहुंचा, कोई तकलीफ नहीं आई। वजह उसकी यह थी, एक सैयदना हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेखुल अरब थे, खाना काबा के सजादा नशीन थे, मुतवल्ली थे, और पूरे कुरैश के अंदर आपकी बड़ी अज़मत थी। और फिर आपका ताल्लुक क्योंकि कबीला बनु हाशिम के साथ था, तब बनु हाशिम कबीला तो वैसे भी ताकतवर भी थे, शुजा भी थे, और कसरत के साथ भी थे, तो लिहाजा उनके लिहाज की वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोटी मोटी तकलीफ का तो बायस बना, लेकिन इंतहाई इक़दाम नहीं किया, इसलिए कि वो डरते थे हज़रत अबू तालिब से कि ये शेखुल अरब है, सारे अरबों के सरबराह हैं, बुजुर्ग हैं, तो हो सकता है कि ये हमारी गिरफ्त करें। दूसरे नंबर पर हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पूरे अरब के अंदर चाहे कोई मालदार हो या गरीब हो, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो माई साहबा का मकरूज ना हो। या तो माई साहबा के पैसे होते और वो बिजनेस करता, या फिर माई साहबा से कर्ज लेकर बिजनेस करता। एक पूरे अरब में, मक्का मजमा में बंदा नहीं है कि जो माई साहबा का दरमादा एहसान ना हो। वजह उसकी ये थी कि आप बहुत बड़ी रईसा थी, आपके वालिद गिरामी ख़वालिद अरब के बहुत बड़े रईस थे, और आपका ख़ानदान बहुत बड़ा रईस था, और यही वजह है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम नहीं, वो माई साहबा के सगे भतीजे हैं ना, तो हज़रत ज़ुबैर के जो वालिद हैं वो खदीजतुल कुबरा के भाई हैं।
ایک اور جلیل القدر صحابی حکیم بن حزام، حزام بھی آپ کے بھتیجے ہیں اور یہ مالدار لوگ تھے۔ پھر آپ کی جب شادی ہوئی حالہ سے یا عتیق سے، یکے بعد دیگرے، وہ بھی مکہ مکرمہ کے بہت بڑے رئیس تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے مرنے کے بعد، چونکہ حالہ کے یہاں کی بھی اولاد تھی، عتیق کی بھی اولاد تھی، لہذا ان کے مرنے کے بعد یہی وارث تھے، پورے کا پوری دولت ان کو ملی۔ مائی صاحبہ کو اپنے والد کی وراثت میں بے شمار دولت ملی جناب۔ تو پورے مکہ مکرمہ میں اتنا بڑا کوئی رئیس آدمی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بار آپ کی شادی ہوئی اور دونوں بار آپ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد مکے والوں نے، بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ مائی صاحبہ سے ہم شادی کریں۔ مائی صاحبہ نے ارادہ ترک کر دیا کہ آج کے بعد مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہ اچانک وہ خداوند قدوس کو کچھ ایسا منظور تھا۔ مائی صاحبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 10 12 13 14 برس کی عمر میں خانہ کعبہ میں آپ تشریف لے جاتی ہیں۔ اس وقت کسی آدمی نے بتایا کہ وہ آخر زمان ابھی اس مکہ مکرمہ پیدا ہونے والا ہے، ان کا یہ نام ہوگا۔ اس وقت سے مائی صاحبہ نے طے کیا کہ کاش میری موجودگی میں ان کا ظہور ہو تو میں ان سے شادی کروں۔ اگرچہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو پتہ نہیں چلا، تو یہ نتیجہ ہوا کہ آلریڈی آپ 2 بار شادی ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ حضرت ابو طالب کے پاس تھے، سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی صاحبہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہنے لگے کہ میرا بھتیجا ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے تم لوگوں کو مال دے کر بھیجتی ہو، اگر میرے بھتیجے کا بھی بندوبست کرو، یتیم ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، میں بھی عیالدار آدمی ہوں، تو اگر مدد ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ چنانچہ مائی صاحبہ نے جتنے لوگوں کو مال دے کر بھیجتی تھی نا، اس سے 2 3 دیا۔ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو تجارت کا تجربہ نہیں، یہ پہلی بار جائے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ کر دیا، بھئی یہ تجربہ کار ہے، اس کو منڈی کا پتہ ہے، کہاں سے کون سی چیز ملتی ہے، کہاں اس کو بیچیں تو اس کے اچھے ریٹ ملتے ہیں، تو یہ جاتا رہتا ہے، اس کو ان کو ساتھ کر دیا۔ جو عام لوگوں کو مال دے کر بیچتی اس سے 2 مال سرکار کو دے کر دے گا۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں، رستے میں بڑی بڑی کرامات کا، اراسات کا ظہور ہوا۔ میسا دیکھتا ہے کہ جہاں سرکار تشریف لے جاتے ہیں دھوپ پڑتی ہے، اوپر بادل سایہ کر رہا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں درخت جھک کر سلام کرتا ہے۔ تو یہ کمالات جب دیکھے اور اتفاق سے جو مال یہاں سے لے کر گئے وہ بہت زیادہ منافع کے اوپر بکا، اور وہاں سے جو مال لے کر آئے اس کی بھی بہت بڑی پراپرٹی یہاں ملی جناب، ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لے لیا۔ یعنی اتنا کبھی بھی مائی صاحبہ کو اتنے مال کا کبھی منافع نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ جب آپ نے آ کر وہ سارا مال مائی صاحبہ کو پیش کر دیا تو یہ آپ نے دیا تھا، اتنا ہم نے کمایا، تو انہوں نے خاطر خواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی نذرانہ پیش کیا اور بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، آپ کی ایک سہیلی تھی، اسے کہا تم یہ معلوم کرو، آگے پیچھے سے پتہ کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر شادی نہیں ہوئی تو معلوم کرنا چاہو کہ شادی کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے، تو کسی طریقے سے میرا ذکر کرو، اگر میں ان سے شادی کرنا چاہوں تو کیا اس پر راضی ہوں گے یا نہیں۔ آپ کی ایک سہیلی تھی، اس نے سلسلہ زبانی کیا، آگے پیچھے حضور سے پوچھا کہ آپ اب ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، پیسے ہیں، عمر بھی ہے، تو اب شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا بھائی تو میرے چچا موجود ہے حضرت ابو طالب، تو انہوں نے ان کے ساتھ کچھ کرنا، مجھے کیا ضرورت ہے، میں کوئی لوارث تھوڑا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا کیا ارادہ ہے، اگر خدیجہ سے آپ کی شادی ہو جائے تو، یعنی مطلب ہے وہ پیغام وہاں تک پہنچانا۔ باہر جیسے بھی ہوا، مائی صاحبہ کی طرف سے سلسلہ زبانی ہوا، ادھر سے قبول کر لیا گیا،
حضرت ابو طالب تشریف لاتے ہیں پیغام نکاح لے کر، جو افیشل طریقہ ہے، پیغام نکاح دیا، دن طے ہو گئے، اور حضور کا نکاح بھی، خطبہ نکاح بھی پڑھا، ایجاب و قبول بھی حضرت ابو طالب نے کیا۔ شادی ہونے کے بعد جب آپ رخصت ہوئے تو اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کے مکان میں ہی رہے۔ بعض روایت میں آتی کہ وہ جو سیدنا حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی کا مکان تھا اس میں منتقل ہو گئی۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، 25 سال تک مائی صاحبہ کے ساتھ آپ کی رفاقت ہوئی۔ جب حضور کی عمر شریفہ 25 برس تھی تو مائی صاحبہ سے شادی ہوئی۔ جب سرکار کی عمر 50 برس کی تھی تو مائی صاحبہ کا انتقال ہوا۔ مائی صاحبہ کی جب شادی ہوئی تو عمر 40 برس کی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو عمر 65 برس کی تھی۔ اس 25 برس میں ایک بار بھی کبھی مائی صاحبہ نے سرکار سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو، یا سرکار نے کبھی مائی صاحبہ سے کوئی اشارہ تن بھی کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ 25 برس میں دونوں طرف سے نہ سرکار کو شکایت کا موقع ملا، نہ مائی صاحبہ ناراض ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ سرکار کو اس قدر پیار اور محبت تھی کہ آپ نے جب تک مائی صاحبہ حیات تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ عرب کے ہاں یہ تو معیوب ہے ہی، وہ 3-3 4-4 شادیاں مطلب درجنوں کنیزہ نے کی ہوتی ہیں۔ آپ صحابہ کیا مجھے ایک بتائیں جس کی ایک شادی ہوتی؟ ماں سوا سیدنا حضرت ابو طالب کی ایک ہی شادی ہے، فاطمہ بنت اسد آپ نے دوسری شادی نہیں کی، باقی جتنے 2-2 3-3 4-4 کئی جناب شادیاں۔ تو اس معاشرے کا تو ماحول ہی یہ تھا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ لم یختب علیہا، آپ کی موجودگی میں نکاح تو درکنار، سرکار نے پیغام نکاح بھی نہیں بھیجا، محض آپ کی دلجوئی کی خاطر کہ خدیجہ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ انسان ہر چیز میں تقسیم پر راضی ہوتا ہے، محبت نہیں بانٹ سکتا۔ وہ صرف خدا کی ذات ہے جو اپنی محبت کو تقسیم کرتا ہے، بندوں میں کوئی نہیں جو محبت تقسیم کر سکے۔ چنانچہ 25 برس تک آپ کی زندگی گزری، اور جب سرکار کے ساتھ شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد کل متاع سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کلام پاک میں خداوند قدوسی ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، ابو طالب کی پناہ دی، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا، خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی یہ وہ دو بزرگ ہیں کہ ان کے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ یہیں سے بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ سیدنا حضرت ابو طالب کے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے، مائی صاحبہ کے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ اور بات ایک اور بھی عرض کرتے چلوں، یہ پردے کے جو احکامات ہیں یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئے، مکہ مدینہ میں پردے کے احکامات نہیں تھے۔ عورتیں بازاروں میں جاتی، شاپنگ کرتی، گھومتی پھرتی، یعنی پردے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا لقب زمانہ جاہلیت میں طاہرہ ہے، زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت وہ ہے کہ جہاں چراغ لے کر تلاش کریں تو اس طرح کی شخصیت نہیں مل سکتی۔ وہاں کا رواج یہ تھا، عرب کا زمانہ جاہلیت کا رواج یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر پردیس جاتا، کام پر جاتا، تو بیوی اپنے مقام پر جھنڈا لگاتی اور یہ پیغام ہوتا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، یعنی وہ جن کے آلریڈی خامد موجود ہے۔ تو اس ماحول کے اندر مائی صاحبہ کا پروان چڑھنا اور اس ماحول میں آپ کا لقب طیبہ اور طاہرہ،
یہ اس بات کی کمال ہے کہ سرکار کے لیے چونکہ سرکار کی زوجیت میں آنا تھا، نسل مصطفیٰ کی ماں بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذہانت، وہ طہارت، وہ عفت، وہ پاک دامنی عطا فرمائی۔ ورنہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے وہ خاص کا کہ میلہ لگتا تھا، یہ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے میلے شیلے ہوتے ہیں نا، تو لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے، تو وہ 3 یا کچھ دنوں پر وہ میلہ مشتمل ہوتا، اور اس میں لوگ یمن سے آتے، شام سے آتے، عراق سے آتے، بڑے دور دراز سے لوگ اس میلے میں آتے۔ اور میلے میں کیا ہوتا، یہ کبڈی، جو کھیل تماشے وہ بھی ہوتے، شعر و شاعری بھی ہوتی، یعنی جو ان کے کام ہیں وہ سارے ہوتے جناب۔ وہاں باقاعدہ طور پر یہ ہوتا کہ ساری دنیا بھر کے شعراء جمع ہوتے، اپنے اپنے شعر پڑھتے، جس کا شعر مقبول ہوتا اس کو انعام ملتا جی۔ اسی دوران میں لوگ آ کر لسٹیں پیش کرتے، گزشتہ سال سے اس سال میں نے اتنی دفعہ فلاں فلاں کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی لسٹ لمبی ہوتی وہ یعنی انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ سرکار جس دور میں تشریف لائے اس دور میں بے حیائی انتہا پر تھی، لوگ آشنا ہی نہیں تھے کہ گناہ کس چیز کا نام ہے، شرم کس کو کہتے ہیں، بے شرمی کس کو کہتے ہیں۔ یہ سرکار ہے جنہوں نے تشریف لا کر گناہ کا تصور دیا، نیکی اور گناہ کے لوگوں کے درمیان پہچان دی کہ برائی کے اور اچھائی کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں مائی صاحبہ کا لقب کیا ہے، طاہرہ، اس لیے کہ سرکار کی زوجیت میں آنا تھا، سرکار کی نسل مصطفیٰ کی ماں بننا تھا، اور قیامت تک کے لیے حضور کی نسل کو انہی کے دم سے باقی رہنا تھا۔ اب شادی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مربی، پرورش کرنے والے حضرت ابو طالب، وہ بھی عیالدار تھے، مصارف بہت زیادہ تھے، آمدنی بہت کم تھی، خانہ کعبہ کے متولی تھے، جتنے حج کرنے کے لوگ دور دراز سے آتے ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، رہائش کا بندوبست کرنا، بہت سارے لوازمات تھے، آمدنی کے آپ کے پاس کوئی اتنے ذرائع نہیں تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پہلی بار شادی سے وہ تجارت کے لیے گئے، کچھ پیسے کمائے، اب سرکار کا بھی کوئی کاروبار نہیں تھا، وہاں ذمہ داری کا نام و نشان تو مکہ مدینہ میں ہے ہی، تو سارے تاجر پیشہ لوگ تھے۔ اس حال میں مائی صاحبہ نے پوری کی پوری دولت سرکار پر نثار کر دی۔ اب یہ کر رہا تھا کہ ابھی پردے کے احکامات نہیں تھے، تو بے تکلفی کے ساتھ مثلا آپ کی طبیعت چاہے کسی دوست کے گھر میں چلے گئے، وہ گھر میں ہیں یا نہیں، مطلب بلا تکلف چلے گئے، کوئی پردے وردے کا ایسا رواج ہی نہیں تھا۔ یہ تو سب سے پہلے مدینہ پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردے کی تعلیمات دی، اور خداوند قدوس نے یہ بتایا کہ قیمتی چیزیں بازاروں میں کھلی نہیں پھرا کرتی، سونے کو ہم کتنے تالوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، سونا قیمتی یا عزت قیمتی ہے؟ سونا بکسوں میں، عزت بازاروں میں۔ تو سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کے لیے اس کی آبرو ہے، اس کی عزت ہے۔ بہرحال ابھی تک چونکہ پردے کے احکامات نہیں تھے، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاشانہ اقدس کے اندر موجود تھے، اور بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ سرکار تشریف لائے، یہ پہلے سے موجود تھے۔ حضور تشریف لائے تو کچھ چہرے پر پریشانی کے آثار، مائی صاحبہ نے جب دیکھا کہ سرکار پریشان ہے تو عرض کرتی ہیں، بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے ماں پر آپ پر قربان ہوں، آپ کے پریشان کیوں ہیں؟ بلکہ اس وقت تو آپ نے اعلان نبوت میں نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج راستے میں کچھ میں نے غریب دیکھے ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن اس لیے نہیں کہی کہ تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے تیرا مال خرچ کیا، مال تو تیرا، میرا تو نہیں ہے، دل چاہ رہا تھا میں خرچ کروں، اس لیے نہیں دیا کہ تیرا خیال ہے، کہ تیرا مال ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ رہی۔ اتنے میں حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ یہ زید بن حارثہ جو سرکار کے غلام ہیں نا، جن کو حضور نے متبنہ بنایا تھا، بیٹا بنایا تھا، یہ اصل میں حضرت خدیجہ کبریٰ کے غلام تھے، اور یہ ان کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی کو زید بن حارثہ تحفۃً پیش کیے تھے خدمت کے لیے۔ پھر جب سرکار تشریف لائے تو سرکار بھی اسی گھر میں تھے، پھر سرکار نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر قرآن نے کہا کہ بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنا بیٹا ہو، منہ بولا نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ماں ہو سکتی ہے، نہ کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بہن ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اندر متبنہ اڈاپشن کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کو اپنے گھر میں پروان چڑھاؤ۔ آپ کو بچہ کسی کے لے کر 2 سال کا رکھتے ہیں، آپ کی اپنی بھی اولاد ہے، وہ جس کو ماں کہتا ہے جب وہ بالغ جوان ہو جائے گا وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ اس آدمی گھر کے باقی جو عورتیں بچیاں وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ بیٹا اسی صورت میں بنا سکتے ہیں کہ گھر کی عورت دودھ والی ہو، اس کا بچہ دودھ پلاتی ہو، جس بچے کو دودھ پلائے گی اپنا، اس 2.5 سال، ویسے میعاد جو ہے نا دودھ پلانے کی وہ 2 سال ہے، حرمت رضاعت 2.5 سال میں ثابت ہو جاتی ہے۔ بچے کی عمر 2.5 سال کے اندر کسی بچے کو دودھ پلائے گی وہ اس کا بیٹا بن جائے گا، اور سارے رشتے پھر وہی ہو جائیں گے جو نسب کے رشتے ہیں۔ اس طریقے کے سوا اڈاپشن کا کوئی طریقہ نہیں، قرآن نے منع کر دیا۔ اس کے بعد پہلے لوگ کہتے تھے زید بن محمد، جب قرآن نے یہ معاملہ کینسل کر دیا تو پھر لوگ کہتے زید بن حارثہ۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کہا ایسے کرو، جاؤ اپنے علاقہ کر، ابو جہل کو بلا کر لے آؤ، ابو لہب کو بلا کر لے آؤ، عتبہ کو، طیبہ کو، ولید کو، ابی کو، جتنے بڑے بڑے بے ایمان ہیں گرو، خیر اس وقت تو ابھی حضور نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا، یعنی جتنے صنادید قریش ہیں، جتنے عمائدین قریش ہیں، بڑے بڑے گرو ہیں ان کو سب کو بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ ان سب کو، اب سرکار کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، ان سب کو بلایا، اچانک سارے آئے جناب بیٹھے۔ مائی صاحبہ اندر جاتی، جو کچھ مال متا تھا نا، فرماتے ہیں کہ بکسے کھولے، دینار نکلے۔ دینار پتہ کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور اس وقت درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 1 دینار کے اندر 20 درہم ہوتے ہیں، درہم چاندی کا سکہ اور دینار سونے کا سکہ۔ یہ ہمارے برطانیہ میں یہ سن 60 سے پہلے یہ پاؤنڈ کے 2 سکے تھے، ایک تو کاغذ کا پاؤنڈ تھا اور ایک گھنی، وہ سونے کا سکہ تھا، اور جو پاؤنڈ ہے اس کی 20 شلنگ، یعنی 5 پینس کا 1 شلنگ ہوتا ہے، تو 20 100، 1 پاؤنڈ کے 20 شلنگ، اور وہ جو گھنی ہوتی اس کی 25 شلنگ ہوتی، یعنی یوں سمجھیے کہ 1.25 پاؤنڈ کا وہ 1 گھنی ہوتی، وہ سونے کا سکہ تھا۔ یہ تو بہت بعد میں کاغذوں کے سکے چلے نا، کسی زمانے میں یہ سکے ہوتے ہی سونے چاندی کے تھے۔ آپ نے یہ کیا کہ وہ دینار سونے کے لا کر ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جتنے آپ کے زیورات تھے، ہیرے جواہرات، سارے لا کر ڈھیر کر دیے۔ یہ روایت کون کرتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، مائی صاحبہ اندر گئی اور سب کچھ لا کر ڈھیر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا اونچا ڈھیر لگا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ روئی کا ڈھیر نہیں جو بندہ چھپ جاتا ہے پیچھے،
یہ کوئی آٹے کی بوریاں نہیں رکھی پیچھے چھپ گیا ہے، یہ زمین پر سونے کے دینار، اور اتنا ڈھیر اس کا چڑھا منو کے حساب سے کہ پیچھے بیٹھا ہوا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے مجھے نظر نہیں پیا، پیچھے آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور غالباً آپ کے پاس تفسیر ہوگی، تفسیر کبیر ہے نہیں؟ اچھا ہاں، اس سے بھی ہے تفسیر کبیر کے آخری جلد اس آیت کے تحت علم یجد کا ابا وجدہ کا عائلا فاغنا، اسی کے تحت امام الفخر الدین رازی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ خدیجہ کے مال سے غنی کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ ڈھیر لگا دیا، ہاتھ کے کنگن اتار کروا رکھ دیے، آپ نے سارے زیورات رکھ دیے، اور سب کو جتنے آئے ان کو گواہ بنا کر کہنے لگی کہ آج کے بعد اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں، آج کے بعد یہ محمد کا مال، یہ دن کو خرچ کریں رات کو خرچ کریں، ایک دن میں خرچ کریں اڑا دیں، اپنے پاس روک کر رکھیں خرچ کریں، آج کے بعد یہ مالک ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا اب آپ سوچیں گے جب بیوی خامد کا معاملہ ہو، مثلا خامد کو کوئی چیز ضرورت پڑ جائے، گھر کا معاملہ ہو، عزت آبرو کی بات ہے، تو بیویاں قربانی دیتی، اچھا اگر مجبوریت ایسے کریں، یہ میرا سیٹ لے جائیں بیچ کر گزارا کر لیں، یہ میرا ہار لے جائیں بیچ کر گزارا کر لیں، خفیہ طور پر ہوتا ہے۔ بیوی اس کے میکو میں کوئی پرابلم ہو تو شوہر اندر خانے کرتے ہیں، یہ پورے محلے کو بلا کر پیسے دینے کا مطلب کیا ہے؟ مائی صاحبہ کی تنہائی کو سلام کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں نے اکیلے میں حضور کو دے دیا، لوگوں کو پتا ہے سرکار کا کاروبار نہیں ہے، ان کو خرچ کرتے دیکھا تو لوگ ان کو تانا دیں گے کہ بیوی کا مال خرچ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ حضور پر الزام آئے۔ فرمایا آج کے بعد یہ سرکار کا مال ہے، جیسے چاہے خرچ کریں۔ اور سب سے زیادہ سرکار پر جو مال و متاع خرچ کیا ہے وہ مائی صاحبہ نے، یعنی یوں سمجھیے کہ منو کے حساب سے سونے کے دینار، اتنا نہ بعد میں کر سکتا ہے تو نہ کسی کے پاس تھا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو کفن کے پیسے نہیں تھے، پورے مکہ معظمہ کی رئیسہ، پورا عرب جس کے احسان و داد و دہش کا درماندہ احسان ہے، جب دنیا سے جاتی ہے تو کفن کے پیسے نہیں، سب کچھ اسلام کی آبیاری کے لیے سرکار کی خاطر نثار کر دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں حضرت خدیجہ کا وہ محل ہے، قواریر جواہرات کا محل ہے، ساؤنڈ پروف ہے، اور اس محل کا مقام یہ ہے کہ وہاں تسکین ہی تسکین ہے، اور وہ پورے جنت والوں میں صرف ایک ہے جس کو ملے گا، وہ صرف خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ ایک بات کرنے کی جرات حاصل کرتا ہوں، بے ادبی مقصود نہیں، اس کائنات کی ساری نعمتیں سرکار کی خاطر ہیں۔ کسی کو جنت ملے گی تو سرکار کے جوڑوں کا صدقہ، کسی کو ایمان ملا تو سرکار کے جوڑوں کا صدقہ، کسی کو جو بھی ملا دنیا میں وہ سرکار کے احسان کا صدقہ ہے، لیکن سرکار کو جو جنت میں محل ملا وہ خدیجہ کا صدقہ ہے۔ وہ اصل محل اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو دیا، اور کیوں دیا؟ فرمایا کہ خدیجہ تو نے اپنی پوری زندگی کی آباء و اجداد کی کمائی پونجی ساری میرے دین کے لیے قربان کر دی، پھر میں تیرا خدا ہوں نا، پھر تیرے ساتھ میں بھی وہ انصاف کروں گا جو دنیا میں صرف تو ہی ہے، تجھ کو جو ملے گا وہ کسی اور کے مقدر میں ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جبریل تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور یا رسول اللہ میرا سلام بھی عرض کر دیں۔ یہ پوری کائنات میں غیر انبیاء میں واحد شخصیت ہے کہ جن کو زمین پر عرش سے خدا کا سلام آتا ہے۔
مائی صاحبہ کی ذہانت دیکھیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کو سلام تو نہیں کہہ سکتی، وہ بس سلام، وہ تو خود سلام ہے، جبریل سے میرا سلام کہہ دیجیے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ کو، یہ نہیں فرماتے میں خدا کو سلام تو نہیں کہہ سکتی، وہ بس سلام، وہ تو خود سلام ہے، جبریل کو میرا سلام کہہ دیجیے۔ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور کے لحاف میں تھی، جبریل وہی لے کر آئے، جبریل نے سرکار کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میری طرف سے عائشہ کو سلام کہہ دیجیے۔ مائی صاحبہ پوری زندگی اس پر فخر کرتی رہی کہ میں وہ ہوں کہ جبریل نے مجھے سلام کہا، یعنی میں وہ ہوں کہ جبریل نے مجھے سلام کہا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کو جبریل کے مالک نے سلام کہا، اور پوری زندگی کبھی ناراضگی نہیں ہوئی، بلکہ اس کو چھوڑیں انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد مدینہ میں تشریف لائے، شادیاں کی، جب بھی کبھی کوئی ذکر ہوتا نا تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی اور بیوی پر غیرت نہیں آئی، جبکہ وہ زندہ تھی، موجود تھی، مجھے خدیجہ الکبریٰ پر بہت زیادہ غیرت آئی کہ حضور جب بھی اسی کا ذکر لے بیٹھتے ہیں، جب بھی موقع ہوتا ہے انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بار بار ذکر کرتے ہیں؟ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے حرم میں جوان ہیں، وہ بوڑھی عورت تھی۔ مائی صاحبہ فرماتی کہ سرکار کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا کہ عائشہ آج تم نے کہا ہے آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ ان سے بہتر بیوی اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے بیوی نہیں ملی۔ تمہیں پتا خدیجہ کون ہے؟ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے ساری دولت و متاع میری خدمت میں پیش کر دی۔ تم میں کسی کی معرفت میری اولاد نہیں ہوئی، میری اولاد بھی حضرت خدیجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے احتیاط کی، یعنی سرکار کو جتنا پیار و محبت، اور یہی نہیں بلکہ مدینہ پاک سے جب کبھی عید کا دن ہوتا، قربانی کا معاملہ یا کوئی ایسا کوئی تہوار ہوتا تو آپ مدینہ پاک سے جو مائی صاحبہ کی سہیلیاں تھیں نا مکے میں، ان کو تحفے بھیجا کرتے، قربانی کا گوشت بھیجتے۔ کہاں سے؟ مدینہ پاک سے، 350 میل ہے۔ عربوں کیا طریقہ تھا، آج کا تو فریزر ہے نا، اس زمانے میں گوشت ہوتا تو 2-2 3-3 سال تک کھاتے۔ ان کے پاس بھی طریقہ تھا اس کو پریزرو کرنے کا، کہ گوشت کو کیسے پریزرو کیا جائے تاکہ خراب نہ ہو۔ تو وہاں سے تحائف بھیجتے ان کو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں بھیجتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ خدیجہ کی سہیلیاں یہ نہ سمجھیں کہ آج خدیجہ نہیں ہے تو ان کا گھر سے تعلق نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدیجہ کی روح خوش ہو، جب میرے تحفے ان کو پہنچیں گے تو خدیجہ کی روح خوش ہوگی۔ جب مرنے نو اگر پتہ ہی نہیں تو خوشی کیسے ہوگی؟ نہیں جو دنیا سے چلا گیا اگر اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کے سہیلیوں کے ساتھ دیگر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے تو خوشی کیسے ہوگی؟ حضور نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ مرنے والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو تو وہ خوش ہوتے ہیں، باپ کے ساتھیوں سے پیار کرو باپ پر قبر میں خوش ہوتا ہے، ماں قبر میں چلی جائے اس کی سہیلیوں کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرو تو وہ قبر میں خوش ہوتی ہے۔ اور والدین کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کے جو دوست ہیں جو ساتھی ہیں ان کا ایسے ہی ادب کرنا جیسے اپنے باپ کا ادب کیا جاتا ہے۔ بہرحال مائی صاحبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سرکار نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی،
کسی کو پیغام نکاح تک نہیں بھیجا، زندگی کے آخری مرحلے تک نہ بھولے. اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کئی عورتیں مکمل ہوئی ہیں، کئی مرد مکمل ہوئے، لیکن عورتیں صرف 4 مکمل ہوئی. ایک خاتون جنت، ایک خدیجہ الکبریٰ، ایک مریم، ایک حضرت آسیہ. فرماتے ہیں کہ عورتیں صرف 4 ہیں جو مکمل ہوئی ہے، مرد دنیا میں کئی مکمل ہوئے. تو یوں سمجھیے ان دونوں میں تقابل کریں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی سے افضل ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی سے افضل ہے. خاتون جنت سرکار کے جسم کا حصہ ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کی عورتوں سے افضل ہے. حضور کے جسم کا جزء ہونے کی وجہ سے ماں سے افضل ہے، ماں ہونے کی وجہ سے بیٹی سے افضل ہے، اور بیٹی سرکار کا جزء ہونے کی وجہ سے صرف ماں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی عورتوں سے افضل ہے. یہ ان کا مقام تھا. اور ایسے ہی اسی ماہ رواں کی 17 تاریخ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہے. حضور کے حرم میں جتنی بھی ازواج مطہرات آئی ہیں بیشتر کیا تھی؟ بیوہ. یعنی مطلب ہے کہ کوئی بھی سرکار کے حرم میں ایسی زوجہ محترمہ نہیں آئی جو کواری ہوں، کشیدہ، ساری کی ساری بیوہ، ماں سوائے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور ریشم کے کپڑے پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا فوٹو تھا، تصویر تھی. پھر اور کا لے آپ کو چاندہ رہا تو سامنے منع کیتا جبر وہ تصویر بھیجی جی ہے جی سرکار نے. یہی نہیں، نبیوں کی بھی سارے فوٹو تھے جناب. وہ جو نہیں تابوت، وہ جو تابوت موسیٰ کا، اس میں سارے نبیوں کے فوٹو تھے. موسیٰ علیہ السلام کا فوٹو پتہ نہیں اس کو کیمرے کیسے ہوئے ہوں گے. بارہ جو اللہ تعالیٰ بغیر کیمرے کے یہ فوٹو بنا سکتا ہے تو وہ اس بات پر قادر ہے جی. تو بہرحال اس کے اندر انبیاء کرام کی تصویریں تھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی صاحبہ کا فوٹو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا اور یہ بتایا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی، آپ کے حرم میں ہے. اس وقت تو حضور نے ان کو نہیں دیکھا، نہیں پتا تھا کون ہے، کو ولدیت تو لکھی بھی نہیں تھی. پھر جب آپ کے حرم میں تشریف لاتی ہیں تو دیکھا، اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ تو ہی عائشہ وہ ہے کہ تیرے میرے حرم میں آنے سے پہلے خدا بند قدوس نے تیرا فوٹو مجھے بھیجا تھا. اور اس کا بھی سبب یہ بنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سرکار کو گفتگو فرما رہے ہیں. فرمایا کہ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہے. حبب من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی بالصلاۃ. سارے صحابہ نے اپنی اپنی 3 چیزوں کا ذکر کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ حبب من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. کیا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وابنتی تحت رسول اللہ. مجھے 3 باتیں پسند ہیں: ابو بکر کی آنکھیں ہوں، مصطفیٰ کا چہرہ، صدیق کا مال ہو اور میں سارا مال سرکار پر خرچ کروں. اور فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی ہو، سرکار کے حرم میں ہو. یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تینوں قبول فرمائے. سنگت بھی ایسی عطا کی کہ جوانی سے لے کر جو سنگت جب سے آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قبر میں بھی سنگت ہے اور انشاءاللہ حشر میں بھی سنگت ہوگی. ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا کیا کہ ہمہ وقت آپ سرکار کو ملازہ فرما رہے ہیں. اور انفاق و مالی، پہلی بار آپ نے جب ایمان قبول کیا، دولت بدولت مطلب ہے کہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، اس دوران میں حضرت بلال کو جب دیکھا کہ وہ غلام ہے، ابی ابن خلف ان کو ظلم و ستم کر رہا ہے، اس وقت
امیہ بن خلف، امیہ بن خلف وہ ظلم کر رہا ہے جناب۔ آپ کے پاس مائی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم تھے، جس میں 5,000 درہم گھر کے خرچے کے لیے رکھے اور 35,000 درہم جو ہے وہ آپ نے اسلام کی خاطر خرچ کر دیے۔ حضرت بلال کو خریدا، دیگر غلام خریدے، سرکار کی خدمت میں پیش کیے، یعنی کل متاع سرکار کی بارگاہ میں خرچ کر دی۔ لیکن وہ 35,000 درہم تھے، اگر ان کو دینار میں کنورٹ کرے نا تو جیب میں آ سکتے ہیں۔ دینار میں اگر کنورٹ کریں تو جیب میں آ سکتے ہیں۔ مائی صاحبہ نے جو دینار پیش کیا وہ ڈھیر تھا، وہ جیبیں نہیں بھر سکتی، مطلب ہے وہ آدمی سامنے نظر نہیں آتا، لیکن وجہ اس کی یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ ما سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں کماؤ کو بدلہ نہیں چکا سکا، قیامت میں اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ اور حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں امن الناس پر مولا اما کلیم اول سینہ اما، فرماتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر جو ہمارے آقا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں، اور وہ جو تجلی فاران کے اوپر چمکی تھی اللہ تعالیٰ کی تجلی مصطفیٰ کی صورت میں، اس کے دیدار کرنے والے کلیم حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بھی موقع آیا غزوہ تبوک، آپ نے یہ کیا کہ پورے کا پورا گھر میں جتنا مال تھا سارے کا سارا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب آئے تو سرکار نے پوچھا ماں آپ کا ہی تلے آ لکھا، اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ آپ فرماتے ہیں اب کئی تو لے آلی، اب کئی تو اللہ و رسولہ لے آلی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر کے لیے چھوڑا ہے، تو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حکیم علامہ اقبال کہتے ہیں پروانہ کو چراغ تو انادل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بیٹا باپ کے لیے کچھ بھی کرے نا تو باپ پر احسان نہیں ہوتا، خاوند بیوی کے لیے جو کچھ کرے وہ احسان نہیں، بیوی خاوند کے لیے جو کچھ کرے وہ احسان، بھائی بھائی کے لیے جو کرے وہ احسان، دوست دوست کے لیے کرے تو وہ احسان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ باقی قربانی کرنے والے وہ ہیں کہ جن کے فرائض میں شامل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نہ ہوتے ہوئے، بھائی نہ ہوتے ہوئے، رشتہ دار نہ ہوتے ہوئے، قبیلہ بھی ایک نہیں، اس کے باوجود آپ نے جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار کیا اتنا کسی اور صحابی نے نہیں کیا۔ اس کا تقابل مائی صاحبہ سے نہیں کیا جا سکتا، مائی صاحبہ سے نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان غنی تو داماد تھے نا سرکار، ان کا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور یہ کر رہا تھا کہ مائی صاحبہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میری بیٹی آپ کے حرم میں ہو، میرا مال آپ پر خرچ ہو، جو تھا وہ سرکار پر قربان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا صحبت عطا فرمائی کہ حضر میں، سفر میں، غار میں، ہر کہیں جہاں بھی گئے سرکار کے سائے کی طرح ساتھ رہے، مصطفیٰ کا چہرہ رہا، صدیق اکبر کی آنکھیں رہی ہیں، حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے، اور پھر قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، انشاءاللہ حشر میں بھی ساتھ ہوگا، اور پھر بیٹی بھی ان کی سرکار کے حرم میں آئی۔ اور پھر مائی صاحبہ کی خاصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ خذو نصف دینکم عن هذه الحمیرہ، یہ جو میری بیوی نا گوری چٹی، اس سے آدھا دین حاصل کرو۔ ایک روایت میں ثلث ہے، تیسرا حصہ دین کا، ایک میں ثلث ہے، 2/3 دین اس سے حاصل کرو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ جو حدیث مرویات ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے، ان کی تعداد میرے پاس ہے موسوعہ حضرت عائشہ کی، اس میں نے شمار کیا 6000 اور کچھ روایات ہیں
جو آپ نے رواج کی ہیں، کچھ تو براہ راست سرکار سے کی ہیں، کچھ دیگر صحابہ کرام سے کی ہیں۔ اور دراصل سرکار کے بعد جو بیویوں میں اسلام کی اشاعت کرنے کی ایک تنظیم تھی نا عورتوں کی، یہ حضور نے زیادہ شادیاں اس لیے نہیں کی ہیں کہ شادی کی ضرورت تھی، بھائی 50 برس تک تو کی نہیں، ایسی بیوی کے ساتھ گزارا کیا جو 40 برس 15 برس بڑی ہے، عورت تو 40 برس کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہے، گزارا کیا، اس وقت تو آپ نے شادی نہیں کی، ساری شادیاں آپ نے کی ہجرت کے بعد 53 برس کی عمر میں، یوں سمجھیے کہ عمر کے آخری 4-5 برس میں کیا وہ شادی کی عمر ہوتی ہے؟ حضور نے 2 کام کیے، ایک بیوہ عورتوں کو سہارا دے کر ہمیں تعلیم دی کہ بیوہ عورتوں کی نگہداشت کرنا، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ان کے گھر جا کر پیسے دو، بدنام ہو جاؤ گے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے نکاح کر لو، اپنے گھر میں آباد کرو، پوری ذمہ داریاں اٹھا لو۔ ایک تو سرکار نے یہ ہمیں تعلیم دی، چونکہ ہمارے لیے 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے، سرکار کے لیے لمٹ نہیں تھی، اس لیے سرکار کے حرم میں یک وقت 9 بیویاں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دراصل وہ عورتوں کی ایک جماعت تیار کر رہے تھے جو تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ صحابہ کرام تو وہ روایت کر سکتے ہیں نا جو مسجد نبوی میں حضور نے کیا، جو سفر میں کیا، حضور کی گھر کی زندگی کیسے تھی، بیویوں کے ساتھ حضور کے تعلقات کیا تھے، گھر کی 4 دیواری کے اندر حضور کی زندگی کیسے تھی، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں جانتے، یہ حضرت عمر فاروق کو تو نہیں پتا، نہ ابو ہریرہ کو پتا، نہ کسی اور کو پتا ہے، یہ انہی کو پتا ہے جو اس گھر میں ازواج مطہرات ہیں۔ اس لیے دین کے 2 حصے ہیں، ایک سرکار کی تعلیمات کو ہے جو گھر کے باہر کا حصہ ہے، ایک گھر کے اندر کا حصہ ہے، باہر کے حصے کے سارے صحابہ راوی ہیں، گھر کے اندر کا جو حصہ صرف مستورات راوی ہیں۔ تو آپ نے ایک ٹیم پیدا کی تبلیغ کے لیے، تو کثرت ازواج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے کسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کام کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کو وہ شرف حاصل ہے کہ جبریل نے آپ کو سلام کہا، آپ حضور کے لحاف میں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اور مزاج شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا وہ مقام ہے جب منافقین نے ایک غلط طریقے سے آپ پر اتہام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں قرآن میں نازل کر کے آپ کی صداقت، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی کی گواہی، اور واحد وہ عورت ہے حضور کی ازواج مطہرات میں، اگر کوئی آدمی ان کی شان میں توہین کرے، غلط کریکٹر کا الزام لگائے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ یہ صرف انہی کو امتیاز حاصل ہے، ان کے بارے میں ایسی بات کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ کلام پاک میں خداوند قدوس نے ان کی برات کو اظہار کیا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب ہماری ماں ہیں، ہمارے لیے عزت و احترام کا مقام رکھتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کئی رمضان بھی گزر جائیں تو کما حقوق سب کے بارے میں گزارشات نہیں کی جا سکتی، تو یہ چونکہ اسی ماہ رمضان میں ان کا وصال ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے جب 10 رمضان آئے تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر یا مسجد کے اندر جو کچھ ہم سے کچھ پڑھ کر کچھ جو بھی آپ کے نام پر آپ مسجد میں بھی چندہ دے سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، 10 تاریخ کو، پھر اس کے بعد 17 تاریخ کو، پھر شہدائے بدر کا دن بھی 17 تاریخ کو، پھر 21 رمضان کو حضور مولا کائنات کا دن ہے۔ حضور مولا کائنات کے بارے میں بہت ساری باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وقت تھوڑا سا چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عنوان گفتگو کے لیے میں نے، ویسے چھولے میرے بھی ان بکے عنوان گفتگو کے لیے کلام پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں نے پڑھی، اس کا ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، کیا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا نا وہ دنیا کے مال و متاع کافروں کا ذکر ہوا،
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مقام پر ہیں، ہمارا بڑا اعلیٰ مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربی، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح بینہ کے اوپر ہو، یعنی جس کی تائید اللہ تعالیٰ فرمائے، جس کو نبوت اور سعادت اللہ عطا فرمائے، جس پر کرم اللہ کا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا افمن کان علی بینۃ، کیا کوئی ہو سکتا ہے علی بینۃ من ربہ، اس کے برابر جو اپنے رب کی طرف سے بینہ کے اوپر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک گواہ بھی ہے. یہاں یتلو معنی تلاوت کے نہیں ہے، پیروی کے پیچھے. ویسے تلاوت کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری پڑھتے ہیں، تیسری پڑھتے ہیں، چوتھی پڑھتے ہیں، رات کو تراویح نہیں سنتے آپ، یہی تلاوت ہوتی ہے کنٹینیو. تو فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک عظیم الشان شاہد نے اس کی پیروی کیا جو اسی میں سے ہے. ہو کا مرجع یا تو رسول کی ذات ہے، یا ہو کا مرجع بینہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ ایک وہ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اسی کا شاہد، اسی کا گواہ. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ اتفاق سے تفسیر آپ کے پاس ہے، کل میں نے ان کو نشان نکال کر بتایا. آپ فرماتے ہیں کہ علی بینۃ سے مراد سرکار کی ذات ہے، اور شاہد منہ سے مراد حضور مولا کائنات کی ذات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ باقی تو دنیا درکنار رہ گئی نا، صحابہ کو بھی ولایت علی سے ملی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کو بھی ولایت علی سے ملی، اس لیے یہ محکمے کے انچارج بھی حضرت علی. مثلا دیکھیں نا، یہ گورنمنٹ کا ایک نظام ہوتا ہے، نظام چلانے کے لیے کچھ محکمے ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں. کوئی تعلیم کا محکمہ ہے، کوئی خزانے کا محکمہ ہے، کوئی جو بھی محکمہ ہے. تو جب آپ کو کسی شے کی ضرورت ہوگی تو کس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے؟ براہ راست بادشاہ کے پاس یا چیف ایگزیکٹو کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، اس محکمے میں جائیں گے. اور یہ کام اللہ نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ہم نے یہ جتنے نظام کائنات ہے اس کی تدبیر کی ہے، اس کے لیے مدبر ہم نے قائم کی ہے. اسرافیل کا کام کیا ہے؟ وہ سور لے کا کھڑا، اب ایک بار پھونکے گا تو سارے، دوبارہ پھونکے گا سارے اٹھ جائیں گے، بس یہی کام ہے، اور کوئی کام نہیں. ملک الموت کا کیا کام ہے؟ سارے کہہ کر نہ جناب کہہ سمجھے مطلب ایسا کی روح نکالنا کی اس کی ڈیوٹی ہے. میکائیل کا کام کیا ہے؟ یہ بارشیں برسانا، کہاں برسانی، کہاں نہیں برسانی، یہ اس کو بتا جی. یہ کس کے یہاں بیٹا پیدا ہونا ہے، بیٹی پیدا ہونی ہے، وہ مطلب ہے خوبصورت ہو سی، سونا ہو سی یا کلوڑا ہو سی، جو بھی، یہ سارا کارنامہ جبریل علیہ السلام ہے. اور وہ تصویر لڑکا لڑکی جو بھی ہے جبریل کا یہ کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام کائنات کا کام ڈپارٹمنٹ بنائے، ان کو تقسیم کیا. وہ دو ہمارے ساتھ لگے وہ کراما کاتبین، وہ صرف ہماری ڈائری لکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ 6 اور ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی برے طریقے سے آپ اندانے طور پر گر جاتے ہیں لیکن کوئی شدید قسم کی چوٹ نہیں لگتی. وہ حفاظہ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، انبیاء کرام کا کو بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کون سا تلاش کیا؟ بھائی اللہ کی ہم تک ڈائریکٹ اپروچ تو نہیں ہے نا. کیا آپ نے کبھی اسے بات کی ہے، سنی ہے؟ آپ کو پتا وہ کیا کہتا ہے؟ یا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ یہ تو حضور نے بتایا نا خدا ہے. علامت دلائل دی ہے کہ اس کے ہونے کی یہ دلائل ہے. اصل بندے کے درمیان خدا کے درمیان واسطہ کون ہے؟
نبی اور رسول واسطہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری اپروچ تم تک ڈائریکٹ نہیں تو تمہاری ڈائریکٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ بات ہے کہ نا میری اپروچ تم تک تھرو چینل ہے تو تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو اسی چینل سے آؤ نا. میں نے تم تک سارے پیغام اپنے نبی کی معرفت پہنچائے, تم بھی مجھ پر آنا چاہو تو پھر کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیرے پاس ہے, میرے پاس نہیں. اس لیے کہ مجھ سے تو براہ راست یہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے, نہ مجھے دیکھ سکیں, نہ مجھ سے یہ بات کر سکیں. ان کا سب کچھ سنتا جانتا ہوں لیکن ان کو میرے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. تو اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ولایت کا ڈپارٹمنٹ حضرت علی کے پیدا ہونے کے بعد نہیں. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی اولاد, اس وقت سے یہ ڈپارٹمنٹ حضرت علی کے سپورٹ ہے. جب جسمانی طور پہ دنیا میں نہیں آئے تھے تو یہ منصب روحانی طور پہ ان کے منسلک تھا. یہ اصل قصہ یہ ہے. سرکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں نا, حضور سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ آپ کو نبوت کا منصب کب ملا؟ حضور فرماتے کنت نبیا وآدم منجادل بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو حضور تو پیدا ہوئے یہ 571 یہ کون سا مطلب ہے کہ ہاں جی 571 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں جناب. تو پہلے جو آپ نبوت کا منصب ادا کرتے کیسے کرتے رہے روح؟ تو فرمایا کہ وہ جو قالوا الست بربکم کی بات ہے, وہاں بھی سرکار نے اپنی نگرانی میں پہلے کہا قالوا بلا, تو سب نے پھر کہا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے حضور کی روح کو پیدا کرنے سے پہلے نبوت کے منصب کے اوپر فائز کیا اور وہ سارے منصب کا فریضہ ادا کرتے رہے, اسی طریقے سے حضور مولا کائنات آپ ولایت کے منصب پر فائز ہوئے اور پیدا ہونے تک بھی ولایت کا منصب ظاہر کرتے رہے, پیدا ہونے کے بعد بھی اسی منصب پر فائز ہوئے. اس بات کو بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. سب سے پہلے یہ بات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرد کی, آپ نے مکتوبات کے اندر یہی بات ہے. اس کے بعد مرزا مظہر جان جانا, انہوں نے بھی اپنے ملفوظات میں یہ بات کی. ان کے خلیفہ شاہ غلام علی صاحب, جن کا وہ نہیں مشہور و معروف شعر ہے علی امام منست و منب غلام علی, ہزار جانے گرامی فضا بنام علی, شاہ غلام علی صاحب مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ ہیں. ان کے مکتوبات ہیں, انہوں نے بھی یہ بات لکھی. اور مرزا مظہر جان جانا کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی. ان کو چھوڑو آگے چلتے ہیں. اس بات کو اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا ہے منصب امامت میں, جو سارے وہابیوں کا امام ہے. علی کا منکر وہ بھی نہیں, اس نے بھی لکھا. اور اتفاق سے یہ سارے نقش بندی ہیں. کون کہتا ہے نقش بندیوں کو اہل بیت سے محبت نہیں؟ یہ سارے نقش بندی ہیں. میں اصل نقش بندیوں کی کر رہا ہوں, نفس بندیوں کی بات نہیں کر رہا. سارے نقش بندی نہیں ہے, کچھ نفس بندی بھی ہیں. نفس بندی سمجھتے ہیں؟ ہاں, نفس کے بندے پیروکار, ہاں پیسے مانگنے والے چندے. کچھ نفس بندی ہوتے ہیں, میں نقش بندیوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تسک و احتشام کے ساتھ شاہ غلام علی صاحب اور بڑے بڑے اس سے پہلے حضرت بہاؤدین نقشبند, سید جلال الدین بہاؤدین نقشبندی رحمت, سید بہاؤدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی, ان کے بعد بھی بہت کچھ حضرات کچھ لکھا ہے. یہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت, وہ بھی تفسیر آپ کے پاس ہے اور حوالہ لگا ہوا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا.
وہ یہ فرماتے ہیں کہ الناس کے اوپر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، یعنی اس سے مراد سارے بنی نوع انسان مراد ہے، اور لام جو ہے نا للناس، لام انتفاع کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کو کہ آئی گاٹ فار یو ہے جی، اب فار یو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمہارے استعمال کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تمہاری ملکیت بھی ہو سکتا ہے، یعنی فار کے معنی دس از فار یو، اس کے معنی یہ کہ تمہارے لیے گفٹ، یہ تمہاری ملکیت بھی ہو سکتی ہے اور تم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو، تمہارے استعمال کے لیے بھی ہے۔ یہ لام کے کئی معنی، یہ جو لام ہے نا، لام کے معنی ملکیت کے بھی ہیں، لام کے معنی للہ ملک السماوات والا، ہاں تو یہ نہیں مالک ہے، اس کے معنی ملکیت کے، تو للہ کے معنی یہ لام ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، اختصاص کے لیے بھی، اختصاص کے لیے بھی آتا ہے، استقاء کے لیے بھی آتا ہے، انتفاع کے لیے بھی آتا ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما هو الذی خلق لکم ما، وہ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، یا لام کے معنی کیا ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے نفع کے لیے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اخرجت للناس لام انتفاع کا ہے، اور اس سے مراد پوری کائنات ہے، پورے بنی نوع انسان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ہونا چاہیے جو پہلی امتوں کے لیے بھی مفید ہو جائے۔ اب پیدا ہوئی ساری امتوں کے بعد، تو یہ پہلوں کے لیے مفید کیسے ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، مومل کلام تو نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کہتا تو پھر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اور کوئی ہو نہ ہو ایک ہمیں نظر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ علی ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی حضرت علی کی معرفت ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، امتیں ان کی تھی، ولایت علی کے در سے مل رہی تھی، ولی علی بنا رہے تھے، اور پھر جب پیدا ہوئے تو بھی اسی منصب کے اوپر آپ قائم ہے، دائم ہے۔ البتہ پہلے اکیلے تھے، اب سجدہ کائنات بھی شریک ہے، دونوں مل کر ولی بناتے، ولایت کی پروڈکشن، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، امام علی تقی، علی نقی، امام حسن عسکری۔ فرماتے اس کے بعد یہ منصب سرکار غوث پاک کے سپرد ہے جب تک حضرت امام مہدی آتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ولی بنانے والے، ولایت تقسیم کرنے والے۔ اب یہ کر رہا تھا کہ ولایت تک جیسے منبع نبوت سرکار کی ذات ہے، جس کو نبوت ملی سرکار کے واسطے سے ملی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے واسطے سے، بے واسطے کہ ان کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، یعنی حضور کے بغیر اللہ کچھ عطا کرے، یہ انہی سوچ ہو سکتی ہے، نابینے کی، یہ آنکھ والا بندہ یہ خیال نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ منبع نبوت ہے، مولا کائنات منبع ولایت ہے، جس کو نبوت ملی مصطفیٰ کے دامن سے، جس کو ولایت ملی علی کے دامن سے، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اور اسی بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ صحابہ کو بھی ولایت، تو پھر سارے پیروں کا بڑا پیر کیڑا پیا۔ ایک بات اعلیٰ حضرت کی آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے میلاد نبویہ فی الفاظ غزویہ، آپ کے پاس ہے کوئی؟ چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ نے حضور کا میلاد بیان کیا
اور میلاد بسم اللہ کی صورت میں بیان کیا. بسم اللہ نہیں، بسم اللہ کی صورت میں آپ نے میلاد بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ کلام پاک کس سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. اب اللہ کا نام بعد میں ہے، اسم پہلے ہے، اسم اللہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو اپنے نام یعنی اپنے ذاتی نام سے، ذات سے کیوں نہیں شروع کیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کی ذات پردہ غیب میں ہے، کوئی لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اس لیے خدا بندے قدوس نے اپنے پاک کلام کو لفظ اسم سے شروع کیا ہے، لفظ اسم سے شروع کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کے جو اسم نہیں ہے، اسم سے مراد سرکار کی ذات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو اپنے نام کے بجائے سرکار سے شروع کیا. تو فرماتے ہیں پھر اسم کیوں کہا؟ بھائی اور نام بھی حضور کو لیا جا سکتا تھا. فرماتے ہیں دراصل عربی کے اندر جو یہ کلمہ ہے نا، اس کی 3 قسمیں، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. 3 قسمیں، یا اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف. اسم اس کو کہتے ہیں جو مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اس پر ڈیپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، وہ خود کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر کوئی چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی. اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ نہ وہ کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ اس پر کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو حرف کہتا ہے. یعبدون علی حرف، یہ جو کافر ہے نا، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں حرف پر. تو فرماتے ہیں اس کائنات کی 3 قسمیں، یہ بنی نوع انسان، یا وہ اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے. فرماتے ہیں کہ دراصل انبیاء کرام کیا ہیں؟ رسول کرام وہ اسم ہے. سبحان اللہ. ان کا وہ مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے. وہ اللہ کی طرف ان کا اسناد ہے، پوری کائنات کا اسناد وہ ہے. اور باقی جو مخلوق ہے وہ فعل ہے. وہ مسند ہو سکتے ہیں، مسند الیہ نہیں ہو سکتے. یعنی ان کا بھروسہ تکیہ کسی اسم پر ہو سکتا ہے، لیکن ان پر کسی کا نہیں ہو سکتا. حرف کیا ہے؟ وہ کافر ہے. یہ دنیا میں کافر ہے نا، نہ ان اللہ زینہ نہ ان اللہ زینہ. ہاں جی، یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے جناب، یہ کافر ہے. تو دنیا میں جتنے افراد کی 3 قسمیں ہوگی، 3: اسم، فعل، حرف. یا اللہ تعالیٰ نے اسم سے قرآن شروع کیا، اور اسم سے مراد کون ہے؟ سرکار کی ذات ہے. قرآن کی بات کر رہے ہیں، سرکار کی ذات. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسم سے پہلے بھی کچھ چیز ہے یہ کوئی بعد؟ یوں سمجھیے کہ اسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات شروع میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا نا، اس سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ بسم اللہ میں. بسم اللہ کا پورا خلاصہ بائے بسم اللہ میں. بائے بسم اللہ میں فرماتے انا نقطہ تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے نا، وہ میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے بھی یہ تعلیم نہیں کہتے جس کو. تعلیم علی کو دور کر دیں تو تعلیم رہتی نہیں. جس کو تعلیم کہتے ہیں نا، تعلیم سے علی کو نکال دیں تو جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے. پھر تم رہ سکتے ہو، ہاں پھر تم ہو سکتے ہو، علم نہیں ہو سکتا. تعلیم سے علی کو نکالو تو پیچھے علم رہتا ہی نہیں. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم میں، وعلی بابوہا، علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ کر رہا تھا
فرماتے وہ با میں ہوں. اچھا، با عربی کے اندر بہت سارے معنوں میں آتی ہے. با کے معنی استعانت، با کے معنی تادیہ، با کے معنی انصاف، با کے متعدد معنی. با کے معنی مقابلہ. یہ تقریباً 17-18 معنوں میں با آتی ہے. بنیادی طور پر جو با کا معنی ہے وہ استعانت ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے کے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ پیچھے ایک لفظ معذوف ہے. جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہے آکلو بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں. جب آپ چلتے ہیں، سفر گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ آخرجو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. پہلے حذف یہ ہے اشربو بسم اللہ، اشربو میں مطلب ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پیتا ہوں. یہ با سے پہلے ایک حرف حذف ہے. تو بسم اللہ کے معنی یہ ہے کہ استعینو. بات یہ استعانت کے لیے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے اسم تک نہیں پہنچو گے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے. مسند تک نہیں پہنچو گے تو میں مسند الہ تک. میرے مصطفیٰ مسند بھی ہیں، مسند الہ بھی ہیں. جو ان تک پہنچتے ہیں ان کے لیے مسند الہ ہے، خدا کی ذات کے لیے مسند ہے. اور ان تک پہنچنے کے لیے با کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ سے استعانت حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آ جاؤ. مصطفیٰ سے ملنا چاہتے ہو الصاق. مصطفیٰ سے ملنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آ جاؤ. اگر فیضان مصطفیٰ کے فیضان کو پھیلانا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آ جاؤ. یہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ کے اسم سے مراد سرکار کی ذات ہے. تو یوں سمجھیے کہ نبوت کے بعد منبع ولایت، رشد و ہدایت نام ہی حضور مولا کائنات کا. تو یہ ان کی بارگاہ میں آیت کی صورتوں میں عرض کیا کہ جیسے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت میں نے پڑھی سورہ ہود اور آیت نمبر 17 اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، وہ تفسیر ہے جہاں آپ موجودہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت کے تحت باقی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے اور آپ کو سب کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ عنوان تو آج ہو گیا ختم. کل کی نشست میں انشاءاللہ لطیفہ بڑا ڈاڈا ہے پر سناندہ نہ. انہوں بند کرو.